अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के हमरा आज तेहरान का उन्होंने दौरा किया, जहां पर शहीद लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रसूमात में उन्होंने शिरकत की और उन्हें खराज अक़ीदत किया। बाद अज़ां उनकी मुलाकात सीनियर ऑफिशियल से ईरान में हुई, जिसके बाद वज़ीर आज़म अब सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना हो गए हैं। इधर अगर पाकिस्तान का हम जिक्र करें तो सियासत के अंदर इस वक्त अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है तो वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से अब कुछ गहमा गहमी हैं, और वो गहमा गहमी इस सूरत में नज़र आई कि हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास उन्होंने आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अपने साथियों समेत शमूलियत इख्तियार कर ली है। और इस मौके पर हमने IPP के सदर अलीम खान साहब को भी काफ़ी वादे करते देखा कि आज़ाद कश्मीर में अगर उनकी जमात जीत जाती है तो वो एयरपोर्ट भी बनाएगी, वो सड़कें भी बनाएगी, और साथ में उनका ये भी कहना था कि ये जमात जो है वो नौजवान की जमात है। कुछ कुछ बातें अब समझ आने को हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से कबल भी आपने देखा कि IPP एक ऐसी जमात बनकर उसने अपना डेब्यू वहाँ पर परफॉर्म किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने अपनी हुकूमत तश्कील दी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से क्या यही कुछ होने को है, इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आज़ाद कश्मीर का जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से आज एक बड़ी खबर कि एक तरफ तो IPP के अंदर वो तमाम लोग शामिल हो रहे हैं जिनका कभी आप लोगों की जमात यानी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ था जब तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी, और दूसरी जानिब ये खबर आती है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात का बॉयकॉट कर रही है। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब सब कुछ हो गया था, टिकट्स के जो सारे मराहिल थे तकसीम के, कि किसने इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, किसने नहीं करना है, ये सब कुछ होने के बाद ये यकायक फैसला क्यों किया गया है? जी देखें, पहले तो मैं आपको अपनी ज़ाती राय दे दूं। मेरी ज़ाती राय ये है कि किसी भी जमात को इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, लोकल बॉडी इलेक्शन हो, प्रोविंशियल इलेक्शन हो, चाहे वो कोई फोरम पे डिबेट करने का हो, पार्लियामेंट में बजट पे डिबेट हो, चाहे वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी फोरम हो जिधर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ हिस्सा आपको लेना चाहिए। सही। बाइकआउट से इलेक्शन का जब आप बाइकआउट करते हैं तो उससे ये होता है कि आपका वर्कर भी डिसअपॉइंट हो जाता है और आपकी जो पब्लिक है वो उसके पास भी फिर एक तरह से कोई ऑप्शन नहीं रहती। वो फिर आपकी जमात को चूंकि वोट ही नहीं कर सकते तो वो एक तरह से उनको आप डिसफ्रेंचाइज कर देते हैं, उनका हक ले लेते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बाइकआउट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, हमने कमेटी उसके लिए बनाई थी और कमेटी ने ये मेजॉरिटी से फैसला किया है, और उनकी जो वजूहात हैं, जो वजह है, वो 2-3 किस्म की पॉइंट्स हैं उनके, जिसकी वजह से उन्होंने बाइकआउट का फैसला किया है। पहला तो पॉइंट ये है कि जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है इस वक्त, जो जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक वहाँ बहुत कशीदगी है, एक तरह से लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे और मसाइल हैं, तो उन मसलों का पहले हल होना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए इलेक्शन पे। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा या उनको सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा या वहाँ एक मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल नहीं किया जाएगा, ये दुरुस्त वक्त नहीं है। दूसरा आपने मेरा ख्याल है वजह ये भी है कि जो आपने देखा GB में कि आपको कैंपेन नहीं करने दी गई PTI को सिंबल नहीं दिया गया, तो खुद भी नहीं एक तरह से बराह रास्त इलेक्शन लड़ सकते, और तीसरा धांधली भी हुई। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल्स आपने देखे, मिसाल देखी आपने, जनरल इलेक्शन में भी देखी और फिर GB में भी देखी, तो ये शायद दूसरी वजह हो जिस वजह से बाइकआउट किया गया। अच्छा। लेकिन पार्टी में ऑफ कोर्स एक दूसरी राय भी है कि जैसा मैंने फरमाया, मेरी अपनी ज़ाती राय जो है वो भी एक ज़रूर थी और उस पर डिबेट ज़रूर हुई होगी, लेकिन अल्टीमेटली फैसला उस कमेटी ने यही किया कि हमें देखते हुए सारे हालात को कि बाइकआउट ही एक ऑप्शन है।
اچھا، آپ نے بالکل ابتدا میں درست فرمایا کہ وہ تمام جماعتیں جنہوں نے کسی بھی قسم کے انتخابات سے بوائیکاٹ کیا ہو، چاہے وہ عام انتخابات ہو، ایون ضمنی الیکشن ہو، وہ بعد میں اس کو ریگریٹ کرتے ہیں اس فیصلے کو، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور حصہ لینا چاہیے تھا۔ اب اس ڈیسیشن میں ظاہر ہے کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے لیڈر یعنی عمران خان صاحب سے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا؟ یہ سارا مسئلہ ہی اور مسائل بلکہ میں کہوں گا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہم فیس کر رہے ہیں، جس کا ہمارے سامنا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو فیصلے ہیں، اتنے اہم فیصلے، وہ ایک طرح سے خان صاحب کا کیونکہ کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی، تو وہ فیصلے ہم ایک چھوٹی سطح پہ کر رہے ہیں، اور خان صاحب کی اس میں کیا خواہش ہوگی یا کیا ان کا نظریہ ہوگا یا کیا ان کی ویژن ہوگی، وہ ہم اس حد تک نہیں پہنچ سک رہے۔ تو الٹیمیٹلی فیصلے ہو رہے ہیں مختلف چیزوں کے، لیکن وہ چونکہ مشاورت کے بغیر ہیں اور ان کی کنسینٹ کے بغیر ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس پارٹی میں اس وقت۔ اور یہ پچھلے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 7-8 مہینے سے خان صاحب کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، جو ویسے ہی ٹارچر ہے، ویسے ہی غیر قانونی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک سیاسی بھی بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے۔ اوکے، آئی کم ٹو دیٹ، یہ جو ملاقات کے حوالے سے ہے، لیکن آزاد کشمیر میں جو آج میں نے جس میں ابتدا میں کہا کہ آئی پی پی میں آپ ہی کی جماعت سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے سردار تنویر الیاس اور ان کے تمام ساتھیوں نے جو پہلے وزیر بھی رہ چکے ہیں، خود سردار تنویر الیاس صاحب تو سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز رہے تھے، انہوں نے آئی پی پی کو جوائن کیا ہے۔ اب آئی پی پی نے گلگت بلتستان کے اندر بھی ان کا یہ ڈیبیو الیکشن تھا، دے ون آلسو، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی ایک حکومت بھی قائم کی۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی وہ پہلی مرتبہ الیکشن لڑنے کو ہیں۔ میسج کیا مل رہا ہے بیرسٹر صاحب؟ واٹ از دا میسج دیٹ یو ٹیک آف دس؟ دیکھیں، جہاں تک آئی پی پی کا معاملہ ہے، یہ کوئی جماعت نہیں۔ جماعت تو وہ ہوتی ہے جو جس کی تنظیم ہو اور گراس روٹس پہ ہو۔ یہ تو ایک گروپ ہے جو مختلف جو لوگ ہیں، انہوں نے جو الیکشن جیتے ہیں، انہوں نے ایک گروپ بنا لیا جی بی میں۔ آئی پی پی نے جی بی میں الیکشن نہیں لڑا تھا، وہ تو جب ایک بار الیکٹڈ لوگ ہو گئے، انہوں نے پھر شاید جا کے بعد میں آئی پی پی کو جوائن کر لیا۔ تو یہ آبویسلی آپ کو یاد ہوگا جنرل الیکشن میں بھی آئی پی پی کا ایک گروپ بنا تھا، اور ان کو کسی قسم کی الیکشن میں ہارڈلی کوئی جیت ہوئی تھی، شاید 1-2 لوگ الیکٹ ہوئے ہوں گے۔ تو یہ گروپ ہی ہے، کل کو جب کوئی تبدیلی آئے گی تو یہی گروپ ٹوٹ جائے گا اور یہی لوگ دوسری جماعت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک ہمارا بدقسمتی سے ایک سیاسی ماحول بنا رہا ہے۔ اس کو کس زمانے میں آپ کہتے تھے فلور کراسنگ کہتے تھے، پھر اس کو فوٹائزم بھی کہا جاتا تھا، مختلف اس کے نام لیے گئے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے کہ آئین میں تبدیلی آئی تھی کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ ووٹ نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تھا، لیکن پھر اس ججمنٹ کو، اس فیصلے کو، جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ کینسر ہے سیاست میں پاکستان کے، ہم فلور کراسنگ اور یہ جماعتوں کو جو اس طرح بنایا جاتا ہے اور توڑا جاتا ہے، یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو بینچ تھا، انہوں نے اس پہ نظر ثانی کر کے اس فیصلے کو تبدیل کر لیا۔ تو یہ واپس ماحول وہی بن گیا ہے، بنتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ میں نے آپ کو کرٹیسائز تو کر دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا ذاتی رائے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں کسی گروپ میں فی الحال اپنے مفاد کے لیے، تو یہ بھی ایک ان کا حق ہے، وہ کریں، لیکن ان کی سیاست اس سے آگے نہیں چل سکتی۔ عوام کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، کچھ دباؤ میں کرتے ہیں، یہ پاکستان کی سیاست کا خاصا رہا ہے بیرسٹر صاحب۔ اب چونکہ ذکر آپ نے سپریم کورٹ کا اور فلور کراسنگ کا کیا، تو سپریم کورٹ کی ہی میزبانی میں ہم نے جیل اصلاحات کے حوالے سے جو قومی کانفرنس منعقد ہوئی، اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، بڑی باتیں کی، اچھی باتیں ہوئیں، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ مقننہ ہو، عدلیہ ہو، پروونشل گورنمنٹس ہوں، فیڈرل گورنمنٹس ہوں، آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے، اور یہ جو جیل اصلاحات ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں دیر آئے درست آئے، خوش آئین ہیں، اور کل کی باتیں جو آپ نے سنی وزرائے اعلیٰ کی جانب سے اور جو کچھ ہوا اس کانفرنس میں، اس سے کہیں امید کی کرن ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں باتیں تو بہت خوبصورت تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مجھے لگا لیکن باتوں کی حد تک ہے سارا کچھ. صرف آپ کو ایک طرف پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اور ہمارے لیڈرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ہر پروگرام پہ ہم اس کی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی سب معلوم ہے کہ جیل میں ایک ایگزامپل لے لیں آپ سالٹری کنفائنمنٹ کا، یہ ٹارچر ہے. یہ ایک جب آپ کو قید تنہائی میں رکھا جائے تو اس کو کوئی بھی بین الاقوامی قانون ہو، آپ کا رولز ہوں، آپ کا آئین ہو، آپ کے جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے ہمارا یا پینل کوڈ ہے ہمارا، اس ہر قانون کو آپ دیکھ لیں، اس میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹارچر ہے اور یہ بالکل کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں. لیکن ہو رہا ہے. تو جب میں وہ دیکھتا ہوں اور پھر میں باتیں سنتا ہوں تو وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ یو ہیو ٹو واک دا ٹاک، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں پھر اس پہ عمل بھی کریں. تو اگر آپ صرف بولتے رہیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کو ایک طرح سے، میں زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، صحیح. لیکن نظر آتا ہے کہ پھر آپ اپنے جو کہہ رہے ہیں اس پہ آپ یقین نہیں رکھتے. تو بیرسٹر صاحب جہاں آپ کہہ رہے ہیں نا یو ہیو ٹو واک دا ٹاک، وہیں اس ٹاک کے اندر یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا مین تھنگ دیٹ از دی ایلیفنٹ ان دا روم. اس کا ذکر کسی نے نہیں کیا. البتہ اگزامپل مریم صاحبہ نے دی ضرور کہ جب وہ کنفائنمنٹ میں تھیں یا پریزن میں تھیں اور ان کی والدہ علیل تھیں اور بے حد علیل تھیں، ان سے بات کرانے نہیں دی جا رہی تھی اور انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. لیکن آج بھی حالات وہی ہیں. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی سمجھتا ہوں درست نہیں ہے، اگر ہوئی ہے تو بہت غلط ہوا، لیکن یہ بار بار دہرایا جاتا ہے اور یہ مجھے اگزامپل یا یہ بحث کی سمجھ نہیں آتی. جب ہم بھی آپ بات کرتے ہیں اس چیز کی تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا. ہر کوئی یہ اپنی ایک سٹوری سناتا ہے، لیکن میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ ہوا پھر تو زیادہ وجہ ہے کہ آپ نہ ہونے دیں اپنے رجیم میں، یا جب آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ یہ نہ کریں. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر آپ دوسرے کے ساتھ کس طرح زیادتی جسٹیفائی کر سکتے تو ہیں؟ بیسٹ صاحب لیکن بات تو وہی ہے نا کہ طاقت تھی کیا آپ کے پاس؟ وہ طاقت تھی جب آپ تھے، یعنی پچھلے آپ مراد یہ کہ یو نو وین اٹ واز یور گورنمنٹ، اور اب جو گورنمنٹ ہے کیا ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ یہ فیصلے لے سکے؟ جی اگر نہیں ہے تو پھر یہ جو ڈرامہ ہے کہ جی آپ آ کے ہم سے بات کریں، ہم آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہم اس کو سارے ایشوز کو سیاسی طور پہ اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، تو یہ پھر وہی ہے نا بات کہ آپ نے کوئی واک دا ٹاک تو نہیں کر رہا، پھر آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہی نہیں. اور یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں. میرا موقف ہی یہ ہے، اور خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ان سے بات کرنے کی آپ کو فائدہ نہیں، کیونکہ نہ ان کے پاس طاقت ہے نہ ان کی نیت ہے، یہ صرف باتیں کر رہے ہیں. تو یہی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اور ذاتی طور پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو پھر یہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو مان لیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو حکومت میں اپنے مفاد کے لیے بیٹھے ہیں، یا ہم حکومت میں اپنے جو ہمیں بٹھا دیا گیا ہے تو ہم بیٹھے رہیں گے. لیکن پھر یہ اس طرح کے بڑی بڑی باتیں نہ کریں، جس طرح کہ آپ نے سیمینار کا ذکر کیا کہ پریزن ریفارم ہونے چاہیے اور یہ پریزنرز کو ان کے جو حقوق ہیں وہ دینے چاہیے. سب سے بڑا پریزنر تو اس وقت جیل میں بیٹھے ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان تک تو کم از کم انصاف پہنچایا جائے. میں ایک اور آپ کو بات ادھر بتا دوں، جب ہماری حکومت تھی تو ایک کمیشن باقاعدہ بنائی گئی تھی، اور اس کمیشن کا مجھے انچارج بنایا گیا تھا کہ آپ کیا کیا ریفارم کر سکتے ہیں. اور میں نے اس کی یہ بڑی ڈیٹیلڈ ایک باقاعدہ بکلٹ بنا کے کیبنٹ میں پیش کی تھی. میں کیبنٹ کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن باقاعدہ مجھے بلایا گیا تھا اور میں نے کوئی گھنٹے کی ان کو پریزنٹیشن بھی دی تھی، اور میں نے باقاعدہ اس کا ڈاکیومنٹ بھی تھا، لیکن وہ موقع نہیں مل سکا ہمیں وہ ریفارم کا. تو میں یہ کہوں گا اس حکومت کو کہ اگر آپ واقعی جینوئنلی یقین رکھتے ہیں بنیادی حقوق میں اور انسانی حقوق میں، تو وہ ضرور جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو دیکھیں، اور اس کا اگر آپ 70% بھی عمل درآمد کر لیں گے تو بڑا فرق پڑ جائے گا. اس میں بڑے مختلف اگزامپلس تھے. ہم نے جیلوں میں گئے، تو جیلوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک کمرے میں جہاں صرف 2 آدمی سو سکتے ہیں، وہاں 40 لوگوں کو
ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کے تو بالکل سلا رہے تھے. یہ تو ہمارا بہت مسئلہ رہا ہے، اوور کراؤڈنگ کا بہت مسئلہ رہا ہے. وہ جو انمیٹس کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے تو پاکستان میں کئی بار بڑی باتیں کی گئی ہیں. تو بیرسٹر صاحب اس کا مطلب کیا میں یہ سمجھوں کہ وزیر اعظم کی جانب سے بجٹ کے اجلاس کے دوران جو مذاکرات کی پیشکش کی گئی آپ لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے یا آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے آغاز ہو؟ مطلب کہیں تو بات کرنی ہوگی، چاہے ان کے پاس طاقت آپ سمجھتے ہیں ہے یا نہیں، بٹ there has to be a dialogue. جی آئی ایگری there has to be a dialogue. ڈائلاگ ہونا چاہیے، دروازے بند نہیں کرنے چاہیے مذاکرات کے. لیکن اس کے لیے جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ تالی آپ کی ایک ہاتھ سے نہیں بج سکتی. آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو پہلے ماحول تھوڑا کریٹ کریں. آپ ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ ماریں اور دوسری طرف آپ کہیں چلیں ہم دوستی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے لوگ باہر نکلتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو تشدد، ان کی فیملیز پہ تشدد ہوتا ہے، نہ صرف ان کے اوپر بلکہ ان کی جو ویمن فوک ہیں، جو عورتیں ہیں ان کے گھر کی، ان پہ ظلم ہوتا ہے. تو یہ جب اس طرح کی آپ حرکت کریں اس کے ساتھ کہیں آئے ہم بیٹھتے ہیں ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، تو پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کو کس طرح یقین آئے. لیکن اس کے ساتھ باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور اوپن رکھنا چاہیے، دروازہ کھلا رکھنا چاہیے مذاکرات کا. سیاسی حل الٹیمیٹلی اس سارے معاملے کا سیاسی حل نہیں ہونا چاہیے. بالکل سیاست کا جو سیاستدان ہیں وہ بڑے بڑے سمجھدار ہوتے تھے. صحیح. آج کل کی شاید قلت ہے، لیکن یقینی طور پہ ابھی بھی موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اچھے لوگوں کو بٹھائیں ساتھ اور شاید ہم کوئی حل اس کا ڈھونڈ سکیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. امیر مقام صاحب، کیا اب معاملات ہیں اس وقت انتخابات کے حوالے سے؟ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر چکی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ وہاں حالات جب تک پرامن نہیں ہو جاتے، اور دیگر بھی ان کے مسائل، لیول پلینگ فیلڈ کا بھی انہوں نے ذکر کیا، جب تک وہ تو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. لیکن جو کل عدم ایکشن کمیٹی ہے اس کے معاملات حل ہوئے ہیں یا ابھی تک معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل چل رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے بات کی تو ان سارے مسائل کا حل بھی وہی ہے کہ انتخابات میں جائے اور عوامی نمائندہ جائے، ان کو فریش مینڈیٹ دی جائے، اور پھر جو بھی لوگ آ جائے جن کے ساتھ مینڈیٹ ہو، وہی کشمیر کی ایشوز کو آگے لے کے چلے. ابھی بات آپ نے کر دی، کوئی پی ٹی آئی کی تو اپنی حساب کتاب کے اس کے ساتھ ابھی رہ گئے. کیا آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ تھے وہ تو ان سے چلے گئے. ابھی تو 100 کارڈ چند لوگ ہوں گے، ان کو بھی احساس ہے اگر یہ لڑے جس طرح جی بی میں لڑے تو 2 سیٹیں جیتے اور وہ بھی راتوں رات دوسرے پارٹیوں میں شامل ہو گئے. وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اس ریزلٹ کو. اور ان کے جو مین لوگ تھے جنہوں نے لاسٹ الیکشن لڑا تھا وہ تو ان کے ساتھ تقریباً 90% بلکہ 95% چلے گئے. تو اس لیے انہوں نے ویسے وہی فیس سیونگ کے لیے بات کی. ان کی اپنی مرضی ہے، ایک اپنے ایک سوچ ہے، وہ اپنی جگہ. دوسری بات جو آپ سب سے ایک اہم ایشو اور بڑی ایشو، وہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی جو وہی بنی ہے، عوامی کمیٹی جیک جو اس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہماری کئی مذاکرات میں اس کمیٹی جو امپلیمنٹیشن جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کو میں لیڈ کرتا رہا. اور میرے ساتھ جے کے وہی گورنمنٹ کے وزراء بھی تھے. پہلے راٹھور صاحب جو ہمارے کمیٹی کا ممبر تھا، یا ڈاکٹر صاحب طارق صاحب بھی تھا، اور جے کے ممبران بھی ہمارے ساتھ 3 تھے. تو ہم نے اس پر کافی بہت محنت سے جو وہی عوامی ایشوز تھے تو اس کو جتنا ممکن تھا 38 ڈیمانڈز انہوں نے دیے تھے جن میں ہو سکتے تھے اور ڈویبل تھے، ان پر کام وہی کر دیا، بلکہ میکسیمم کر دیا. اور ایک ایشو ان کا رہ گیا کہ 12 سیٹیں جو مہاجرین کے پاکستان میں یہ نہیں ہونے چاہیے، ان کو ڈیزالو کرے، ختم کرے. تو یہ ختم کرنے کا معاہدہ ہمارا نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کو ریویو کرے. وہ ہے معاہدہ بھی ہے، ہمارے سائنے بھی ہے، ان کے سائنے بھی ہے. ان کو دیکھنا چاہیے. تو ہم نے ان دیکھنے کے لیے ہم نے بھی کمیٹی بنائی. ان کے ممبر بھی تھے، یا فیڈرل گورنمنٹ کے بھی تھے، اور جے کے گورنمنٹ کی بھی ایک لیگل ٹیم بنی. اس لیگل ٹیم کی ایک میٹنگ ہوئی
اور دوسرے سے انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو وہ بھی ہمارے پارٹ پر نہیں ڈال سکتے کہ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ہم نے اس میں آگے پیچھے کر دیا, مگر وہ خود اسی میں نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی جو میری لاسٹ میٹنگ میں نے چیئر کی وہ 10 مئی کو, اس میں انہوں نے وہ اضافی ڈیمانڈ دیے اور اضافی ڈیمانڈ کا لسٹ مجھے دیا اور سب نے اس پر سائن بھی کیے. جو ان کے جتنے لیڈر ہیں میرے ساتھ وہ کاپی بھی ہے, کئی دفعہ میں نے لوگوں کو بھی دکھایا, اس کی کاپیاں بھی دی. جو ایڈیشنل مجھے 8 ڈیمانڈ دیے, ان ڈیمانڈ میں سے انہوں نے کہا کہ یہ 38 کے بعد نئے ڈیمانڈ ہے, یہ اس کے ساتھ شامل کرے. اگر یہ ڈیمانڈ پورے نہیں ہوئے تو پھر ہم نکلیں گے اور 9 جون کو سب کچھ بلاک کریں گے اور سب کچھ جو کچھ ہم نے ماضی میں کیا سے بھی آگے جائیں گے. تو اس آپ سے میں یہ بات آپ کے پروگرام میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں بہت عجیب باتیں ہیں. الیکشن ہو, ڈیلیمیٹیشن ہو, اپنی جگہ بات, مگر ایک ڈیمانڈ اس میں یہی بھی ہے نمبر 4 پر, وہ ہمارے ساتھ ریکارڈ پر ہے کہ جو وہی ہمارے آئین میں کہ ایک شخص ہے اس میں, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ممبر بنتا ہے وہ حلف لیتا ہے. اس کی حلف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا. انہوں نے کہا یہ بھی نکال لے, پاکستان کا نام ہی نکالے, یہ نام بھی اسے نکالے. تو میں نے ہر ساتھ کہا کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہے, پلیز اس کو ذرا دیکھ لے جو ڈیمانڈ آپ نے دی ہے. یہ تو بالکل آپ نے یہاں سے راستے سپریٹ کر دیے. کل آپ کی یہ ڈیمانڈ بھی آ سکتی ہے کہ وہی افواج پاکستان جو بارڈر پر ہے ان کو واپس لے کے جائے, مری تک لے کے جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ آپ نے کیا لکھا ہے اور ہمیں کیا دیا؟ تو وہ تو اسی حد تک جا رہے تھے. تو یہ حالات اس طرح نہیں ہے اس میں کسی کی کہ اس کی پھر کیا ہونا کیا نہیں ہونا. ہم نے کہا کہ یار آپ آج انتخابات لڑے, پھر ان کی ان سیٹوں پر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, ہم نے کہا ان کی رائے لے, انہوں نے اس کا بھی بائیکاٹ کیا. پھر ہم نے وہی آئے کہ آپ ہاؤس میں وہی تو اب جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ثالث بننے کے لیے کہا ہے, اپروچ کیا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آپ کے اتحادی بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا ضروری ہے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انتخابات سے قبل ماحول سازگار ہونا بھی ضروری ہے, ورنہ پھر انتخابات متنازع ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے. ہے مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے اصلی پکچر نہیں دکھایا. وہی جو مولانا صاحب نے اسمبلی کی فلور پر بات کی, میں نے کہا مناسب نہیں ہے, مگر میرے ساتھ سارے معلومات ہے, اگر میں اس کو ریسپونڈ کروں زیادہ بہتر ہوگا. دوسروں نے بات کی, وہ بات اس کو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے 38 ڈیمانڈ ہے اس میں اتنے حل ہو گئے, اور یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ بھی دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہی نہیں ہے, پاکستان کا نام ہی نکال لے. یہ بات اس کو نہیں دکھائی کہ یہ بھی ان کے معاہدوں میں شامل ہے. تو انہی حالات میں دیکھتے ہوئے مطلب ہم آج پھر بھی کہتے ہیں کہ وہی حل جو بھی ہے وہی انتخابات میں جانا, اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں. انتخابات میں جس کو لوگ لے آتے ہیں ان کو لے آئے, وہ پھر وہی پارلیمنٹ. اوکے, تو امیر مقام صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یعنی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں کم از کم آپ لوگوں کی جانب سے؟ اب تو کہ مذاکرات تو ان چیزوں پر ہوتے ہیں نا جو ڈویبل ہو, جو ہو سکتے ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہتا, ہم نے تو ہر وقت ان کو ہر ایک کو ویلکم کیا ہے, جو اچھی بات ہے جو ڈویبل ہے وہی لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو جائے, جو پاکستان کا نام اور آزاد کشمیر کا نام ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, ان کے اور عزائم نہ ہو, ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ان کی یہ سوچ فکر ہو کہ یا کہ عوام کے لیے صحیح ریلیف مل جائے, سہولیات مل جائے دینے کے لیے, اس پر بات ہو سکتی ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی اور صرف بات نہیں کی, کر کے دکھا دیا ہے. وہ جو باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے معاہدے ختم کیے, ہم نے یہ معاہدہ ختم نہیں کیا, یہ جاری رہے گا کہ اس کو آٹا بھی سستا مل رہا ہے, ان کو بجلی کی یونٹ بھی وہی 3 روپے پر مل رہا ہے, اور آج بھی مل رہا ہے اور پھر بھی ملتا رہے گا. ہم نے اس کی بات نہیں کہ ان کی ریلیف کے لیے جو بھی چیزیں آئی ایم شیور کہ آپ نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بھی گوش گزار کی ہوں گی کہ یہ تو انتہائی خطرناک اور ناقابل قبول ڈیمانڈز ہیں, تاکہ اور مولانا صاحب سے تو آپ لوگوں کے تعلقات ہیں ہی اچھے. معذرت کے ساتھ میں نے اسی دن میں بھی چاہا, مگر وہ ٹائم کہ یہ تو میرے ساتھ لکھ کر دیے ہوئے ہیں, تو آپ بتائیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے, آگے کیا حل دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ آج بھی ہم ان لوگوں سے اپیل کرتے ہیں جو
کشمیر ان کے ساتھ لائل مخلص ہے، پاکستان کے ساتھ لائل مخلص ہے، ان کی اچھی مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بالکل ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آئے بیٹھ جائے، ان کے ان ایشو سے زیادہ اگر کوئی ایشوز ہو تو ان پر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اچھا، آخر میں صرف میں یہ پوچھنا چاہوں گی امیر مقام صاحب کہ اب آپ نے ابتدا میں کہا نا سب پارٹیوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے یا کہاں جوائن کرتے ہیں، آئی پی پی کیونکہ اس کے اندر سارے پرانے لوگ گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا ٹف ٹائم دے سکتی ہے مسلم لیگ نون کو ان انتخابات میں؟ اس میں مطلب ہے کہ آئی پی پی کو بھی اختیار ہے، ایک پارٹی ہے اور رجسٹر پارٹی ہے، جس طرح جی بی میں ہوا تو ان کو اختیار ہے وہ جائے، اور جو لوگ ناراض، ہم سے بھی ناراض ہو گئے اور پیپل پارٹی سے بھی ان کو آپ نے دیکھ لیا، وہی تنویر الیاس اور دوسرے لوگ، ان سے بھی کئی لوگ ناراض ہوئے، ہم سے بھی ہوئے، تو وہی ناراض لوگوں کے لیے ایک اور پارٹی چاہیے تھے، اس میں وہ چلے گئے، ان کو بھی حق حاصل ہے بالکل ایکولی کہ آ جائے میدان میں لڑے، اگر ان کو عوام لے کے آتے ہیں ان کا حق ہے، ان کی مرضی۔ صحیح، بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان جنہوں نے کہا کہ جو ڈیمانڈز مانگی گئی تھیں وہ بالکل ناقابل قبول تھیں، جو انیشل ڈیمانڈز تھیں جو کی جا سکتی تھیں اس پہ معاہدہ بھی ہوا اور اس پر کام بھی ہوا، لیکن اب جو ایک فریش سیٹ آف ڈیمانڈز آیا یہ تو بالکل قابل قبول نہیں تھی۔ بہرحال اب دیکھنا ہے کہ معاملات آگے کس طرح سے بڑھتے ہیں، لیکن انتخابات وقت پر ہوں گے، اور آئی پی پی کے حوالے سے تو آپ نے سن ہی لیا کہ امیر مقام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ناراض لوگ ہیں وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر۔ ویلکم بیک۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے آج پاکستانی وفد وزیر اعظم کی قیادت میں وہاں گیا، جہاں پھر اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، جس کے بعد وزیر اعظم ترکی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں امبیسڈر جوہر سلیم، بےحد شکریہ فار جوائننگ اس۔ امبیسڈر صاحب، ترکی کے لیے وزیر اعظم جس طرح سے گئے ہیں اور ابھی جو آؤٹ سائڈ دی جسے کہتے ہیں خلیج تعاون کونسل، اس کے باہر جو یہ ایک گروپ میں کہوں گی جو ہوا ہے، جس میں جو سعودی عربیہ کی قیادت کے اندر، جس میں ٹرکی بھی ہے، سعودی عربیہ ہے، ایجپٹ ہے، قطر ہے، تو کیا آپ جو ہمیشہ اس پورے کانفلکٹ کے دوران یہ کہتے رہتے تھے کہ جب یہ کانفلکٹ اوور ہوگی تو ویسٹ ایشیا کے اندر ایک نیا سیکیورٹی ایپریٹس یا آرکیٹیکچر ہمیں دیکھنے کو ملے گا، یہ اسی کا آغاز ہے کیا؟ جی بالکل، دیکھیے میں جو کہتا تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ کانفلکٹ ختم ہوگا، اور ظاہر ابھی ختم تو نہیں ہوگا، ابھی بعد میں انشاءاللہ یہ نیگوشیشن جب کامیاب ہو جائیں گی تو اس وقت وہ شروع ہوگا، اس وقت ایک ملٹی لیئر فریم ورک یہاں پہ بنے گا۔ امریکن جو ہے ان کی بیسز جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بالکل پوری طرح سے سب کچھ جہاں سے پیک اپ کرتے چلے جائیں گے، کچھ مبصرین اس طرح سمجھتے تھے، بٹ میرے نظریہ یہی ہے، دیٹس مائی تھاٹ پروسیس، کہ وہ بھی رہے گا، وہ بیسک ایک آرکیٹیکچر رہے گا امریکہ کے ساتھ ان کی ڈیفینس کا، لیکن وہ چاہیں گے کہ ایک ملٹی لیئرڈ جو ہے سیکورٹی فریم ورک ہو گلف کے ملک جو ہیں، اور اس میں پھر وہ دوسرے ملک بالکل جن کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان اس میں ہے، ترکیہ، اور پھر ظاہر ہے یہ گلف کنٹری سارے، خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ تو پاکستان کا آلریڈی ایک ایس ایم ڈی اے ہے، اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس اگریمنٹ، تو وہ آلریڈی اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ سعودی جو ہے وہ ٹریڈیشنلی جی سی سی کا یہ فارن پالیسی ہے ان پہ بہت امپرنٹ ہوتا ہے سعودی کا، تو بالکل اس کی گنجائش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا بھی ہوگا، اور وہ جو سیکورٹی فریم ورک ہے اس میں ایران کے ساتھ ایک ریپروچمنٹ کا ایلیمنٹ بھی ضروری ہوگا۔ اچھا، اور پاکستان دیکھیں، پاکستان از بیسٹ پلیس کہ اس میں رول ادا کرے اتنا ہی اہم جتنا پاکستان نے نیگوشیشنز میں کیا ہے، کیونکہ پاکستان کا دیکھیں ایران کے ساتھ جو ہے جو ٹرسٹ کا لیول ہے اس وقت، جو تعلقات ظاہر ہے کہ وہ تو ہمیشہ سے برادرانہ ہے، بٹ جو قیادت ہوتی ہے اس کے درمیان جو ایک رپو ہوتی ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ صحیح، تو وہ پاکستان کی تو اس وقت جو ہے نا، دیکھیں جس طرح سے اعلیٰ ترین سطح پہ ایک دوسرے کے اس وقت بائلیٹرل ایکسچینجز ہو رہے ہیں، صحیح، پھر ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کی اگر بات کریں تو پاکستان ان ساری نیگوشیشنز میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ سعودی عرب کو ساتھ لے کے چلا ہے، ان کے ساتھ وزیر اعظم وہاں دورے کرتے رہے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ دوسرے مینز آف کمیونیکیشن جو ہوتے ہیں ٹیلی فون پہ، اور پھر ڈپٹی پرائم منسٹر اور وہ سارا، تو سعودی اور پھر قطر کے ساتھ بھی ایسا ہی،
और फिर बाकी जो गल्फ के मुल्क हैं उनके साथ भी इसी तरह पाकिस्तान ने राबता रखा। बट एम्बेसडर साहब इसमें बिकॉज आपने कहा ना सऊदी लेड, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप समझते हैं कि जो दीगर खलीजी ममालिक हैं जिसमें वो भी हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया हुआ है, वो भी हैं जिन्होंने नहीं भी किया हुआ, वो इसका हिस्सा बनने को तैयार होंगे? क्योंकि आपस की जो डिफरेंसेस हैं वो ऐसा लगता है कि अगर इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होते तो वो ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं फिर। जी देखिए, जो मैंने कहा कि जो GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, जो 7 मुल्क हैं, वो सारे ज़ाहिर है कि वहाँ की जो GCC की फॉरेन पॉलिसी है उस पर सऊदी का बहुत गहरा इम्प्रिंट होता है, लेकिन ज़ाहिर है वो कंसेंसस के साथ चलते हैं और वो कंसेंसस के लिए हमेशा काम भी करते हैं। सही, उस तरह नहीं होगा कि बीच में 1-2 मुल्क जो है वो उनको वो क्योंकि अगर वो नहीं मान रहे तो वो बिल्कुल बाकी सारे रोल बैक उनको बिल्कुल बुलडोज कर देंगे उनकी राय को। वो उनकी कोशिश ये होती है कि पहले एक कंसेंसस पैदा करें। ये सऊदी अरब का स्टाइल भी रहा है। तो ठीक है कि कुछ डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शंस नजर आते हैं कुछ चीज़ों में हमें, इसमें तो कोई शक नहीं, जाहिर है कि इट्स एन ओपन सीक्रेट, जाहिर है और होता भी है। ये तो भाइयों में भी आपस में डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शंस होते हैं, ये इख्तलाफात तो नहीं मैं समझता इनको, लेकिन व्यू पॉइंट का फर्क होता है, आपका नुक्ता नजर का फर्क होता है, तो वो होगा बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो GCC के ज्यादातर जो मुल्क हैं वो ये चाहेंगे कि कोई ऐसा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो जिसमें कि एक तो जाहिर है पाकिस्तान और तुर्किया ये और इजिप्ट, लेकिन साथ ही साथ उसमें ईरान के साथ रेप्रोशमान का भी एक पहलू हो। अच्छा, क्योंकि देखें अगर ईरान के साथ रेप्रोशमान नहीं होगी तो फिर वो एक फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी तो रहेगा, और अगर उसको एक ड्यूरेबल मैकेनिज्म बनना है तो उसमें वो एलिमेंट भी लाजिम है। तो सर ये तो बताए ना कि ये जो इत्तेहाद है ये ईरान के खिलाफ नहीं है, ये इजराइल के खिलाफ होगा। नहीं देखिए, ये इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं होगा उस तरह से, क्योंकि अब आप देखें कि मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर नेटो है तो नेटो जो है अब ऐसे वक्त भी आए हैं जब रशिया के साथ बहुत दोस्ती हो गई थी, बल्कि एक टाइम पे तो रशिया ने आमादगी जाहिर की थी कि वो नेटो को ज्वाइन कर लेंगे। तो लेकिन नेटो खत्म तो नहीं हुआ। वो आप किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं होते, आप कॉमन थ्रेट्स को देखते हैं कि थ्रेट्स कहाँ से हैं। सो द वेस्ट इज डबिंग इट एज इस्लामिक नेटो, आप इसको कह सकते हैं? आई थिंक वो कबल वक्त होगा, उस तरह से देखना जाहिर है कि नेटो का एक सेकेंड वो एक मुख्तलिफ सिनेरियो में बना था, एक कोल्ड वॉर सिचुएशन थी जिसमें कि एक बायपोलर वर्ल्ड थी, तो उसका तनाजुर थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो अहम चीज़ है वो ये है कि किस तरह से पीस एंड स्टेबिलिटी जो उनकी है वो मुस्तहकम की जाए ये इस खत्ते की। सही। और उसमें जो है आपको जरूरी नहीं कि आप किसी एक आइडिया की तकलीद करें, उसमें नए आइडिया जो है ना इमर्ज करते हैं, और जो अंदाज सबको सूट करेगा या सबके लिए काबिल कबूल होगा, उस तरह से वो फ्रेमवर्क बन सकता है। ओके एम्बेसडर साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है एम्बेसडर जौहर सलीम। आप नहीं समझते कि टोटली कम्प्लीटली जो US रिलायंस थी सिक्योरिटी के हवाले से इन गल्फ ममालिक की, वो उसको पैकअप करके नहीं भेजेंगे, बल्कि दिस इज काइंड ऑफ एन अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क दैट दे आर लुकिंग एट? I would say that it's like that's why I use the word multi-layered. Right. So that will stay intact to a certain degree, not to the same extent of course, because then तो ये था ना कि वो literally solely उस पर reliant थे। सही। तो वो नहीं होगा, but this would be like multi-layered कि वो एक लेयर उसकी होगी, उसके ऊपर दूसरी लेयर्स बनेंगी। अच्छा एम्बेसडर साहब, जाते जाते हम चाहेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटीज़ के हवाले से रवां हफ्ते हमने देखा कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कौमी कॉन्फ्रेंस के तौर पर मुनक्किद की गई, जिसमें सब ने जिक्र किया कि किस तरह से भारत इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालने के बाद और पाकिस्तान के पानी के हवाले से एंड इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर कि पाकिस्तान का पानी हम रोकेंगे। और उनके कई लोग गाहे आप देखते हैं कि किस किस्म के बयानात भी देते हैं। हमारे अपने सिक्योरिटी ज़राए ने अभी कुछ रोज़ कबल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, कई सहाफ़ियों से इस्लामाबाद में मुलाकात की थी, जहाँ पर भारत के जो अज़ाइम हैं उनका पूरा जिक्र किया था और काफ़ी तफसील से उन्होंने बताया था। तो एक तरफ हम एज अ पीस मेकर
اور ایک ایسے گلوبل پیس میکر کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں پر جس قسم کے ان کے عزائم ہیں اور جو پانی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، اب ہم اپنی اس پوزیشن کو، ڈپلومیٹک پوزیشن کو جو ہم نے اچیو کی ہے، کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم بھارت کو باور بھی کرا سکیں اور ان کے جو یہ عزائم ہیں اس میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ جی بالکل، بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرح آپ نے نشاندہی کی۔ دیکھیں اس کانفرنس کا انعقاد جو کیا، آپ کو پتہ نہیں ریجنل اسٹڈیز جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، اس نے اور منسٹری آف انفارمیشن نے مل کے اس کا انعقاد کیا، اور بہت ہی کامیاب کانفرنس، انٹرنیشنل کانفرنس ہے۔ اور دیکھیں اس کی کوریج جو سب سے دلچسپ امر ہے وہ یہ ہے کہ ایون ہندوستان کے اخباروں میں ٹاپ ہیڈ لائنز اس کانفرنس کی جو پیچز تھیں ان کے ایکسپٹ پر مبنی تھیں اگلے دنوں اس کے کانفرنس کے بعد۔ تو ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ وہ جو میسج ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر گیا یہاں سے پاکستان سے کہ دیکھیں یہ جو ٹریٹی ہے، انڈس واٹرز ٹریٹی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی بس ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ فوکس کی جو یہ بالکل انلیگل ہے ایکشن کی۔ جی ٹریٹی جو تھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹریٹی ہے جو کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی اس خطے میں اس کی جو ہے نا جو بنیادیں ہیں، اس کی فاؤنڈیشنز ہیں، اس میں سے ایک ہے، اور اس کو ٹریٹی کو بھی قائم سسٹین رکھنا ہے اور اس پہ عمل بھی پوری طرح سے کرنا ہے، کیونکہ اسی سے دیکھیں یہ دریا جو ہے پوری دنیا میں ہوتے ہیں، کئی ملکوں میں بہتے ہیں وہ۔ اب جو اپر رائپیرین اسٹیٹ ہے جہاں سے دریا کا بہاؤ نیچے جاتا ہے تو وہ لوور رائپیرین کو ڈینائی نہیں کر سکتا، اور اس میں انٹرنیشنل لا ہیں اس پہ، اور یہ ٹریٹی جو سی انہیں انٹرنیشنل لا سے بنی ہے۔ 1960 میں یہ دستخط ہوا تھا، دستخط ہوئی تھی اس پہ، اور پھر دیکھیں کہ ورلڈ بینک کے اس وقت آسپیسز میں ہوا تھا یہ سارا کچھ، اور انٹرنیشنل لا کے مطابق ہوا تھا۔ اور دیکھیں اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے اس ٹریٹی کا، اس پہ تو ان کو عمل کرنا ہوگا جو ہے، اور جس پانی پہ پاکستان کا حق ہے، بلکہ میں تو اس کو کہتا ہوں یہ ہماری واٹر ساورنٹی ہے۔ تو اس کو پاکستان، اس کو میسج یہ کلیئر تھا کہ ہم جتنے بھی ہمارے پاس میکینزمس ہیں، لیگل ریکورس جو ہے، ساتھ ہی ساتھ ڈپلومیسی کا ریکورس ہے، اور پھر اس کو اگر ورس کمز ٹو ورس تو پھر باقی بھی جو آپشنز ہیں ہم سارے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، بٹ وی ول ڈیفینڈ اٹ۔ صحیح۔ اور اپنا جو رائٹ ہے، ہمارا رائٹ ٹو دیز واٹرز اس بیسن کا ظاہر ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل چیز ہے۔ تو ایک تو یہ، اب آپ نے ڈپلومیٹک اس کی بات کی، تو بالکل دیکھیں پاکستان اس وقت از ان اے گڈ پلیس، بیکاز پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے ایز اے پیس میکر، ایز اے فیکٹر آف اسٹیبلٹی، ایز اے کنٹری وچ از اے ریجنل اسٹیبلائزر۔ تو وہ اس وقت بہت اچھا موقع ہے کہ وہ جو گڈ ول ہے یہ، اور یہ جو پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے، اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں جو ہے نا۔ دیکھیں جو ظاہر اپنے کور انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو ہم نے کرنا ہے نا، اس میں دو ہیں، اس طرح کی میں سمجھتا ہوں انڈس واٹرز ٹریٹی بہت اہم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو اکنامک پارٹنرشپس میں بھی ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو بالکل یہ اس وقت جو ہے اس کی ٹائمنگ، اسی لیے یہ ٹائمنگ ہم نے چنی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ پوری دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے اور یہ انڈس واٹرز ٹریٹی کتنی ضروری ہے، خصوصاً اس لیے کہ دو نیوکلیر پاورز ہیں یہ، جہاں پہ دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ رہتا ہے۔ تو انڈیا جو ہے اس طرح کے اشتعال انگیز جو اقدام جو ہے اٹھا کے، تو وہ پورے خطے کی جو سلامتی ہے اس کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ بہت بہت شکریہ امبیسڈر جوہر سلیم صاحب فار بینگ ود اس۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔